Assalamu alaikum students. Today our topic is the 7 C's of effective communication. The 7 C's. When we talk about effective communication, one thing that comes in mind, what are the basic principles of effective communication? हम जब भी effective communication की बात करते हैं तो पहली चीज़ हम ये पढ़ते हैं उसके बारे में कि इसके principle क्या है, कौन से ऐसे rules हैं जो हम follow करें ताकि हमारी communication effective हो जाए. These principles tells us how your message can become effective for your target group कि आप अगर किसी listener को या target group जो आपका receiver है उस तक अपना मैसेज किस तरह इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं. दिस प्रिंसिपल्स आल्सो टेल अबाउट स्टाइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज कि आपका ये मैसेज कितना इम्पोर्टेंट है उसको डिलीवर करना. दिस प्रिंसिपल्स कॉमनली नोन एज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन प्रिंसिपल्स को हमने 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम दिया है. The 7 C's. When we talk about effective communication, one thing that comes in mind, what are the basic principles of effective communication? हम जब भी effective communication की बात करते हैं तो पहली चीज़ हम ये पढ़ते हैं उसके बारे में कि इसके principle क्या है, कौन से ऐसे rules हैं जो हम follow करें ताकि हमारी communication effective हो जाए. These principles tells us how your message can become effective for your target group कि आप अगर किसी listener को या target group जो आपका receiver है उस तक अपना मैसेज किस तरह इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं. दिस प्रिंसिपल्स आल्सो टेल अबाउट स्टाइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज कि आपका ये मैसेज कितना इम्पोर्टेंट है उसको डिलीवर करना. दिस प्रिंसिपल्स कॉमनली नोन एज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन प्रिंसिपल्स को हमने 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम दिया है. The number one is completeness. Either listener or reader desire complete information to their question. Completeness में ये है कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आप अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं वो बात आपकी कंप्लीट हो. ये नहीं कि अगर उसने किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएं जो उसने मांगी है आपसे. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सपोज यू आर वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनी who is engaging with engineering goods like AC. Now, let's say one of your major customer wants some technical information regarding thermostat because he wants to convey the same to the end user. In this case, you have to provide him complete information in a short span of time. If possible, provide him some extra information which he does not know. In this way, you can maintain a good business relation with him. Otherwise, he may switch to another company. अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग गुड्स लाइक एसी के पार्ट्स डील करते हैं और आपके पास एक कस्टमर आता है थर्मोस्टेट के इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि थर्मोस्टेट की प्राइस क्या है, व्हाट इज़ कौन सा थर्मोस्टेट किस कंपनी का अच्छा है नहीं है अच्छा, क्योंकि वो फिर सेम चीज़ को आगे दूसरे कस्टमर्स को प्रिस्क्राइब करेगा, उनको उनके फीचर्स बताएगा. सो यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. आपको उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उस लिसनर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और अगर आप कुछ एडिशनल ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको दे जो उसको नहीं पता, जो उसके रिक्वायरिंग नहीं है और आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है थर्मोस्टेट के बारे में जानने के लिए, सो दिस विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर कस्टमर और आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आपके बिजनेस रिलेशन उसके साथ अच्छे हो जाएंगे. अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी पे चला जाएगा. कंप्लीटनेस को यकीनी बनाने के लिए 5 W's का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके मैसेज में ये 5 W's के आंसर मौजूद हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो है, आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट होगा. वन वे टू मेक योर मैसेज कंप्लीट इज़ टू आंसर द 5 W's. द 5 W's आर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. हु यानी किस के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर मैसेज, आप किस के बारे में बता रहे हैं. व्हाट वो है क्या, जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं वो है क्या, उसका पर्पस क्या है. व्हेन वो कब हो रहा है. व्हाट इज़ द टाइम. वेयर उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर है, कहाँ पे वो चीज़ की अवेलेबिलिटी. अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, लेट सपोज जैसा थर्मोस्टेट है कि वो कहाँ पर बेस्ट अवेलेबल है. और वाई कि बंदा क्यों इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करे, इसका पर्पस क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्यों ले, या फिर अगर कोई सेमिनार है तो उस पे बंदा क्यों जाए, उस चीज़ का मकसद क्या है.
یہ سارے ڈبلیو جب آپ آنسر کریں گے تو آپ کا میسج کمپلیٹ ہوگا. دا 5 question میتھڈ از یوزفل وین یو رائٹ ریکویسٹس اناؤنسمنٹ اور ادر انفارمیٹیو میسیجز، جس میں آپ کوئی انفارمیشن دوسرے بندے کو پہنچا رہے ہیں، تو ان میں اگر آپ یہ 5 Ws کور کریں گے تو آپ کا میسج اس کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. کنکلوژن آف کمپلیٹنس، اگر کمپلیٹنس کو آپ نے یقینی بنانا ہے تو یہ 3 اسٹیپس آپ ذہن میں رکھ کے. نمبر 1، آل نیسسری انفارمیشن ایز ریکویسٹڈ بائی ہم، جو اس نے خود آپ سے ڈیمانڈ کی ہے، جس کے لیے وہ آپ کے پاس آیا ہے، یا آپ کسی آڈینس کو مخاطب کریں تو آڈینس جس کنسرن سے آپ کے پاس آئے تو ان کی وہ آنسرز، وہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کرے جو جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں. نمبر 2 از آنسرز ٹو ہز آل کوشچن کیئرفلی، اگر ان کو کسی چیز پہ کوشچن ارائز ہے، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اور وہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں تو ان کے کوشچن کو غور سے سنیں اور اس کے کوشچن کا کیئرفلی جواب دیں کہ اس کی سیٹسفیکشن ہو جائے. اینڈ نمبر 3 از پرووائڈ سم مور انفارمیشن وچ ہی از ناٹ ریکوائرنگ جسٹ ٹو مینٹین گڈ ریلیشن. پھر آپ اس کو کچھ ایسی انفارمیشن بتائیں جو اس نے آپ سے پوچھی تو نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ اچھا امپیکٹ کریٹ کرے گا اور اس سے آپ کا بزنس ریلیشن اور آپس کے تعلقات اچھے بن سکتے ہیں. تو دیز آر دا کنکلوژن ٹو کمپلیٹنس. ان چیزوں کو ذہن میں رکھے تو آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. The second C in 7 C's of effective communication is conciseness. Conciseness کا جنرل مطلب ہے کسی میسج کو کم سے کم الفاظ میں ڈیلیور کرنا، کہ آپ زیادہ ایلیبوریٹو نہ ہو. Conciseness means convey the message by using fewest words. Conciseness is the prerequisite to effective business communication. اور بزنس کمیونیکیشن میں اس کا بہت اہم رول ہے، بیکاز جو بھی بزنس ہے یا جو بھی امپورٹنٹ پیپل ہیں تو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو میک اٹ شارٹ. آپ نے اپنی بات کم سے کم الفاظ میں سمجھانی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں ہونا. ایز یو نو دیٹ آل بزنس مین ہیو ویری شارٹ ٹائم. Hence, a concise message save the time and expenses for both the parties. آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور جو آپ کا لسنر ہے اس کا بھی ٹائم بچے گا. ہاؤ ٹو اچیو دا کنسائزنس، ہم اپنے میسج میں کنسائزنس پر کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ کو یہ 3 اسٹیپ یاد رکھنے ہیں. دس ول ہیلپ یو ٹو اچیو کنسائزنس. نمبر 1 از اوائڈ ورڈی ایکسپریشن. Number 2 is include only relevant material. And the last one is avoid unnecessary repetition. What is meant by avoid wordy expression? Wordy expression کیسے کہتے ہیں؟ For example, instead of at this time, you can just use only a concise word now. At this time کی جگہ میں یوز کرتا ہوں now. تو میں نے یہ 3 words کی جگہ جسٹ ایک ورڈ یوز کیا اور اپنی بات کو fewest words میں ایکسپریس کیا. اس کو کہتے ہیں avoid wordy expression. Always try to use to the point approach. ان بزنس سینیریو پرسپیکٹو جو بات ہے اس کو ٹو دا پوائنٹ کریں، زیادہ ایلیبوریٹ نہ کریں. انکلوڈ اونلی ریلیونٹ انفارمیشن، کہ آپ اپنے میسج میں صرف ریلیونٹ ہی چیزیں بتائیں. ریلیونٹ یعنی جس چیز کا آپ سے پوچھ رہے اسی کے ریلیٹڈ کوئی بات کریں، اس سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. جو آپ کا ٹاپک ہے، جو آپ کا مقصد ہے میسج کا، صرف وہ بتائیں. فار ایگزامپل، لیٹس سے ون آف یور کسٹمر ریکویسٹڈ فار کلائنٹس آف دا کمپنی، کسی کمپنی کی کلائنٹ لسٹ وہ مانگ رہا ہے. تو ان ریپلائی یو شوڈ پرووائڈ سمپلی لسٹ آف کلائنٹس ایٹ دا پینل آف یور کمپنی. نو نیڈ ٹو پرووائڈ ڈیٹیلڈ بزنس انفارمیشن اباؤٹ کلائنٹ ایٹ آل. تو آپ نے ان کو صرف کلائنٹ کے نیمز دینے ہیں، ان کے بزنس پروفائلز کی ڈیٹیلز نہیں دینی کہ دس از دا accountant and this is the sale manager and this is his job and this is his job and he works from 5 p.m. till this p.m. یہاں تک کام کرتا ہے. تو یہ جو ایکسٹرا بزنس ڈیٹیلز ہیں یہ اس کو نہ بتائیں. he just wanted the names of the panel. تو آپ اس کو صرف نام ہی پرووائڈ کریں. observe the following suggestion to include only relevant information. یہ 4 پوائنٹس یاد رکھیں کہ آپ ریلیونٹ انفارمیشن کیسے پرووائڈ کریں گے. نمبر 1، stick to the purpose of message. میسج کا جو پرپز ہے بس اسی کے مطابق بات کریں. نمبر 2 از ڈیلیٹ irrelevant word. جو ورڈز کی ضرورت نہیں ہے ان کو ڈیلیٹ کریں. اوائڈ لانگ انٹروڈکشن unnecessary explanation. غیر ضروری ایکسپلینیشن نہ دیں، جس طرح ہم نے اوپر پڑھا کہ اگر نام صرف مانگ رہے ہیں تو صرف نیمز ہی پرووائڈ کریں. گیٹ ٹو دا امپورٹنٹ پوائنٹ کنسائزلی. اور جو چیز اس پہ فوکس کر رہا ہے اس پوائنٹ تک
ڈائریکٹلی آئیں، کنسائزلی یعنی فیوسٹ ورڈز میں آئیں، تھرو لانگ ایکسپلینیشنز اس پوائنٹ تک نہ جائیں، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ اپروچ یوز کریں۔ اوائڈ ان نیسیسری ریپیٹیشن، غیر ضروری کسی بات کو نہ دہرائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نیسیسری ہوتی ہے کسی خاص ایشو پر فوکس لانے کے لیے، بٹ when the same thing is said without two or three reason the message become wordy and boring۔ لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ دہراتے ہیں اپنی بات کو، تو وہ ورڈی ہو جاتا ہے، یعنی لمبا ہو جاتا ہے اور بورنگ ہو جاتا ہے، لسنر کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ دیٹس وائی ٹرائی ٹو اوائڈ unnecessary repetition، غیر ضروری بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ The third C is consideration. Consideration means to consider the receiver's interest or intention. Consideration کا مطلب ہے کہ جو لسنر ہے، جو ریسیور ہے، اس کے انٹرسٹ اور انٹینشن کو غور میں رکھیں، کہ اگر اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے تو آپ اسی کے ریلیٹڈ بات کریں، اگر اس کا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کا امپیکٹ اس پہ نہیں بنے گا، آپ کی کمیونیکیشن اس کے لیے افیکٹو نہیں ہوگی۔ سو ٹرائی ٹو کنسیڈر دی ریسیورز انٹرسٹ، کہ اس کی اس چیز میں دلچسپی ہو جو بات آپ کر رہے ہیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ان افیکٹو کمیونیکیشن وائل رائٹنگ اے میسج یو شوڈ آلویز کیپ ان مائنڈ یور ٹارگیٹ گروپ۔ آپ نے اپنے ٹارگیٹ گروپ کو، جو آپ کا ریسیور ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا انٹرسٹ اور انٹینشن کس چیز میں ہے۔ کنسیڈریشن از اے ویری امپورٹنٹ سی امنگ آل دا 7 C's، اور سارے 7 C's میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے ٹاپک کو، اس کے انٹرسٹ کو، اس کے انٹینشن کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ اس کی دلچسپی کس چیز میں، اس کی ڈیزائر کس چیز میں، اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے تو دیٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف انرجی۔ Always write a message in such a way how audience should be benefited from it۔ آپ کا میسج ایسے الفاظوں پر مبنی ہو کہ اس سے آڈینس کو فائدہ ملے، آڈینس کو ایسا محسوس ہو کہ یہ اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے، آپ اس کا اٹینشن اور اس کا انٹرسٹ گین کریں۔ And always maintain a we attitude۔ We attitude, for example, I am delighted to announce that we will extend to make shopping more۔ اگر ہم وی ول کی بجائے آئی ول ایکسٹینڈ ٹو میک شاپنگ مور، کوئی باسی ایٹیٹیوڈ ہم اپنائیں، سو دیٹ ول کاز ٹو نیگیٹو امپیکٹ آن یور ریسیور، تو وہ آپ کے جو لسنر ہیں اس پہ نیگیٹو افیکٹ پروڈیوس کرے گا۔ سو آلویز ٹرائی ٹو ہیو اے وی ایٹیٹیوڈ، کوئی کام آپ مل کے ایکسپریس کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، دس از آور وکٹری۔ وی ایٹیٹیوڈ سے آپ کا میسج جو ہے وہ اور زیادہ افیکٹو بنے گا۔ The fourth C is concreteness۔ Concreteness جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ solid background پر آپ اپنی بات کریں۔ It means the message should be specific instead of general۔ آپ کا میسج specific ہو general کے بجائے، جو بات ہے وہ specific کریں۔ مس انڈرسٹینڈنگ آف words create problems for both parties، sender and receiver۔ When you talk to your client, always use facts and figures instead of generic or irrelevant information۔ اگر آپ اپنے لسنر سے بات کر رہے ہیں، ریسیور سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اسپیسیفک موڈ آف کمیونیکیشن یوز کریں، جنرل یا irrelevant انفارمیشن نہ پرووائڈ کریں۔ The following guidelines should help you to achieve the concreteness۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں concreteness کو یوز کرنے کے لیے۔ نمبر 1 is use specific facts and figure۔ جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے صرف اسی کے بارے میں بتائیں، اس کے علاوہ جنرل ڈیٹا نہ دیں۔ چوز امیج بلڈنگ ورڈز، ایسے ورڈ یوز کریں کہ وہ اس کے ذہن پر ایک امیج کی پرنٹ کریں، اس کے ذہن میں ایک عکاسی ہے۔ فار ایگزامپل، he is very intelligent student of class and stood first in the class۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے کلاس کا اور اس کی پوزیشن فرسٹ آئی، تو یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے اس کی جو میں پرووائڈ کر رہا ہوں۔ میک اٹ اسپیسیفک، اگر میں نے اس کو اسپیسیفک کرنا ہے، سو آئی ول رائٹ علیز جی پی اے ان بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ 2K3F session was 3.95 by 4.0۔ He stood first in his class۔ So now I am being specific کہ اس کے بارے میں ایگزیکٹ ڈیٹیلز، فیکٹس اور فگرز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ آلویز رائٹ آن اے ویری سالڈ گراؤنڈ۔ It should definitely create good image as well۔
فرسٹ کیس میں جب میں نے کہا کہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ آف کلاس اینڈ اسٹوڈ فرسٹ ان دا کلاس، اس میں کوئی یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ اس کی کلاس میں کمپٹیٹرس کتنے تھے، اس کے مارکس کتنے تھے، کتنے مارکس سے اس نے ٹاپ کیا، کیا اس نے 80 مارکس پہ ٹاپ کیا، 90 پہ ٹاپ کیا، جی پی اے سے ٹاپ کیا، واٹ واز دا گریڈنگ سسٹم. سو یو ہیو ٹو پرووائڈ اے سالڈ بیک گراؤنڈ، کسی اسپیسیفک طریقے سے آپ نے اپنا میسج کنوے کرنا ہے. The fifth C is clarity. Accurately is purpose of clarity کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کا میسج کلیئر ہو، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. In effective business communication, the message should be very much clear so that reader can understand it easily. کوئی مشکل الفاظ آپ یوز نہ کریں جو آپ کے لسنر کو سمجھ میں نہ آئے، آسان الفاظ میں اپنا میسج ڈلیور کریں. You should always choose precise words, to the point word یوز کریں. always choose familiar and easy words. جو لسنر ہے وہ ان ورڈز کو سمجھے اور اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے. کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینسز اینڈ پیراگراف. ایسے سینٹینسز اور پیراگرافس اپنے اسپیچ میں کمیونیکیشن میں انکلوڈ کریں جو کہ آپ کے لسنر کو سمجھ میں آئے. In business communication, always use precise words rather longer statements. If you have a choice between long words and shorter one, always use shorter one. اگر آپ ایک بات کو کم سے کم ورڈز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں تو ہمیشہ اس کو شارٹ میں ایکسپریس کریں. لانگ اسٹیٹمنٹس میں کنفیوژنز بنتی ہیں، ورڈز مشکل یوز ہوتے ہیں جو کہ لسنر کو کنفیوز کر سکتا ہے. You should try your level best to use familiar, easy to understand words so that your reader will quickly understand it. کوشش کریں کہ آسان سے آسان الفاظ یوز کریں تاکہ آپ کا لسنر آپ کی بات پر جلد سے جلد سمجھ جائیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں دیر آر سم ورڈز جن کے لیے فیملیئر ورڈز دیے گئے ہیں. سبسیکوینٹ ورڈ ہے جو جس کی جگہ ہم آفٹر یوز کر سکتے ہیں. آفٹر کا مطلب ہوتا ہے سبسیکوینٹ. ڈومیسائل کی جگہ آپ ہوم یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کی جگہ آپ ای ڈاٹ جی لکھ سکتے ہیں. ریمیونریشن کی جگہ آپ سمپلی پے لکھ سکتے ہیں. اور ان وائس جو ہے وہ پیمنٹس کی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کسی پیمنٹ کی ڈیٹیلز کیا ہے. دیٹ از کالڈ دا ان وائس. دا سکس سی از کرٹیسی. کرٹیسی کا جنرل میننگ ہوتا ہے کہ بی جینٹل، بی پولائٹ، ڈو ناٹ یوز ہارش ورڈز ان یور کمیونیکیشن، ٹرائی ٹو انکریج ادرز. نوئنگ یور آئیڈینس allows you to use statements of courtesy. Be aware of your message receiver. True courtesy involves being aware not only of the perspective of others but also their feelings. آپ نے صرف ان کا پرسپیکٹیو نہیں سننا بلکہ ان کے احساسات کی بھی قدر کرنی ہے. Courtesy stems from a sincere you attitude. یہ you attitude آپ نے اپنے جو لسنر ہے اس کے فیلنگس کا خیال رکھنا ہے. It is not merely politeness with mechanical insertions of please and thank you. Although applying socially accepted manners is a form of courtesy, rather it is politeness that grow out respect and concern for others. اس میں آپ صرف پلیز اور تھینک یو نہیں یوز کرتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم یوزنگ جینٹل ورڈز اینڈ یہ آپ کرٹیسی اپنی کمیونیکیشن میں لا رہے ہیں، بلکہ آپ نے دوسرے جو آپ کا لسنر ہے اس کو رسپیکٹ پرووائڈ کرنا ہے، اس کو کنسرن پرووائڈ کرنا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہو کہ یو آر ہی از گیونگ اٹینشن، کہ آپ اس کو اٹینشن دے رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ. This is the actual meaning of courtesy. Courteous communication generate a special tone in their writing and speaking. وہ اپنے لکھنے اور بولنے میں ایک اسپیشل ٹون کریٹ کرتے ہیں جو کہ افیکٹو کمیونیکیشن تک جاتا ہے. How to generate a courteous tone. ایک courteous tone ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ 3 پوائنٹس آپ ذہن میں رکھ کے تو آپ ایک courteous tone پر پہنچ سکتے ہیں. Number 1, be sincerely tactful, thoughtful and appreciative. Use expressions that show respect for others. Choose non-discriminatory expressions. آپ کسی بات کو سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیں، اس کو اپریشیٹ کریں لسنر کو اور اس کو ساتھ آگے لے کے چلیں، اس کو رسپیکٹ کا ماحول پرووائڈ کریں، اس کو اٹینشن کا ماحول پرووائڈ کریں اور نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشن یوز کریں. کوئی ڈسکریمنیشن نہ کریں آن بیسس آف کلر، ریسزم،
یا پھر اس کی ویلتھ سٹیٹس، تو سب کو ایکولی پولائٹلی ٹریٹ کریں، جینٹلی ٹریٹ کریں، تاکہ اس کو کسی ڈسکرمنیشن کا احساس نہ ہو۔ یہ کچھ ایگزامپل ہے کرٹیسی کو سمجھنے کے لیے۔ ون کالم از ٹیکٹ لیس بلنٹ اینڈ دا ادر از بینگ مور ٹیکٹفل۔ ٹیکٹ لیس بلنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ اسٹریٹ ٹو دا فارورڈ اپنی بات کرتے ہیں اور لسنر کی احساس اور اس کے رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ایک لیٹر ملا ہے جس کو آپ نہیں سمجھ پا رہے اور آپ کا رسپانس یہ ہو کہ اسٹوپڈ لیٹر، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، کہ یہ لیٹر اسٹوپڈ ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اگر آپ اس کے بجائے یہ یوز کریں کہ آئی شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ ایز دیر از نو کنفیوزنگ ورڈ ان دس لیٹر، مجھے یہ لیٹر سمجھ میں آ جانا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی کنفیوزنگ ورڈ ہے نہیں، could you please explain it once again، کہ آپ اس کو مجھے دوبارہ سمجھا سکتے ہیں۔ سو دس از اے polite اینڈ جینٹل وے آف کمیونیکیشن، تو جو لسنر ہے وہ آپ کے ساتھ پلیز بھی ہوگا اور وہ آپ کی ہیلپ بھی کرے گا۔ سیکنڈ ایگزامپل یو کین سی، اٹس یور فالٹ یو ڈڈ ناٹ پراپرلی ریڈ مائی لیٹسٹ فیکٹس، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے میرا لیٹسٹ فیکٹس صحیح سے پڑھا ہی نہیں، تو دس کریٹس اے نیگیٹو امپیکٹ۔ اس کے بجائے اگر آپ یوز کریں سم ٹائمز مائی ورڈنگ از ناٹ پریسائز لیٹ می ٹرائی اگین، کبھی کبھی میں جو بولتا ہوں وہ آپ سمجھ میں نہیں پاتے، یہ پریسائز میں نے آپ کو نہیں بتایا، سو لیٹ می ٹرائی اگین، یہ میں آپ کو دوبارہ سینڈ کرتا ہوں۔ سو دس از بینگ پولائٹ، ڈونٹ ٹرائی ٹو یوز ہارش ورڈز۔ The last and seventh C for making effective communication is correctness۔ Correctness سے کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے میسج میں گرامیٹیکل مسٹیکس نہ کریں، پنکچویشن ایررز نہ کریں اور اسپیلنگ مسٹیکس نہ کریں۔ اگر آپ کے میسج میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے یا پنکچویشن یا اسپیلنگ مسٹیک ہے تو اس سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے۔ However, message must be perfect grammatically and mechanically. The term correctness as applied to business messages also mean three characteristics. Correctness سے ہماری یہ تین چیزیں مراد ہیں۔ نمبر 1، use the right level of language. Check the accuracy of figures, facts and words. Maintain acceptable writing mechanics. Use the right level of language. ہم نے لینگویج کو 3 ڈفرینٹ لیولز پہ ڈیوائڈ کیا۔ نمبر 1 فارمل، نمبر 2 انفارمل اینڈ نمبر 3 سب اسٹینڈرڈ۔ فارمل سے کیا مراد ہے اینڈ انفارمل سے کیا مراد ہے؟ فارمل رائٹنگ از often associated with scholarly writing, doctoral dissertations, scholarly legal documents, top level government agreements and other material where formality is demanded۔ جہاں پر آپ کوئی بات فارملی کرتے ہیں، پراپر ورڈز میں ایکسپریس کرتے ہیں اور انفارمل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ انفارمل مطلب کہ جس طرح آپ اپنے فرینڈس سے مخاطب ہوتے ہیں یا کسی آفیشیل جگہ پر بیہیو نہیں کرتے، سو آفیشیلی یو ہیو ٹو کیپ فارمل۔ اور انفارمل جس طرح میں نے بتایا کہ انفارمل رائٹنگ از مور کریکٹرسٹک آف بزنس رائٹنگ، ہیئر یو یوز ورڈز دیٹ آر شارٹ، ویل نون اینڈ کنورسیشنل ایز ان دس کمپیریزن لسٹ، جس میں آپ عام روٹین کی باتیں کر سکتے ہیں، جو روزمرہ کی باتیں ہیں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ دیر از دا لسٹ ایز یو کین سی۔ مور فارمل مینس پارٹیسپیٹ، ول یو پلیز پارٹیسپیٹ ان دا ایونٹ، اور انفارمل میں ہم سمپلی کہتے ہیں کہ جوائن ان اور جوائن اس۔ انڈیور فارمل ورڈ ہے جیسے، اور انفارمل میں ہم کہتے ہیں ٹرائی، اسرٹن اس کی جگہ ہم کہتے ہیں فائنڈ آؤٹ، یوٹیلائز کی جگہ ہم کہتے ہیں یوز، انٹروگیٹ کی جگہ ہم سیدھا کہتے ہیں کویسچن۔ سو دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل۔ Facts and figures accuracy. It is impossible to convey meaning precisely through words from the head of the sender to a receiver. ورڈز کے ذریعے صرف اپنا پورا میسج کسی ریسیور کو سمجھانا امپاسبل ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا میسج جتنا پریسائز کر سکیں اور جتنا زیادہ ہم اس کے لیے افیکٹو بنا سکیں تاکہ میکسیمم جو میسج ہے وہ ہمارا لسنر کی سمجھ میں آ جائے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سو اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ A good check of your data is to have another person read and comment on the validity of the material۔ کسی
کسی دوسرے پرسن سے اپنا جو میسج ہے یا جو لیٹر آپ نے لکھا ہے اس کو ریڈ کروائیں کہ یہ جو مٹیریل پریپیئر ہوا ہے کیا اس میں ریلیونٹ انفارمیشن ہے. اگر کوئی ارریلیونٹ انفارمیشن ہے تو اس کو کٹ کیا جائے. اگر اس میں کوئی پارٹ مسنگ ہے جو ایڈ کرنا ضروری تھا اور نہیں کیا وہ ایڈ کریں. اگر کسی بات میں فیکٹس اور فگرز رانگ یوز ہوئے ہیں تو فیکٹس اور فگرز کی کریکٹنس چیک کریں. پھر جو ڈبل چیک اس چیز کو کریں اور اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ویریفائی کریں. گیسنگ نہ کریں کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور جو ٹوٹل آپ کا رزلٹ ہے اس کو فائنلی کیلکولیٹ کریں. Have someone else read your message if the topic involves data. اگر اس میں کوئی ڈیٹا ہے کوئی انپٹس پٹ کرنے ہیں تو کسی اور سے اپنا ڈیٹا ریڈ کروائیں. Determine whether a fact has changed over time. اور یہ چیک کریں کہ یہ کیا اس میں کوئی فیکٹ ایسا تو نہیں ہے جو with time چینج ہو چکا ہے. آپ نے کسی پاسٹ ایکسپیرینس سے یا کسی پاسٹ ریفرنس سے اس کو لکھا ہو اور کرنٹ سچویشن میں وہ چینج ہو چکا ہو. تو یہ سب چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے فیکٹس اور فگرز کے ریفرنس میں. اگر فیکٹس اور فگرز آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے اس کا اسپیشلی خیال رکھنا ہے کہ وہ بالکل ایکوریٹ ہوں اور اس کی چیکنگ اور ڈبل چیکنگ کروائیں. This last slide will help you understand the C's relevance more. یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اگر اپنے میسج میں ذہن میں رکھیں تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی. کریڈیبلٹی ہونی چاہیے آپ کے میسج میں جس سے آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. کرٹسی یعنی ریلیشن شپس امپروو ہوں گے. بی جینٹل بی پولائٹ. کلیئرٹی میکس کمپریہنشن ایزیئر. آپ اپنے بات کو آسان الفاظ میں ایکسپریس کریں تاکہ لسنر کے لیے وہ ایزیلی سمجھ میں آ سکیں. کریکٹنس بلڈز کانفیڈنس. اگر آپ اپنی بات میں پراپر گرامیٹیکل اور پنکچویشن ایرر نہیں کر رہے اسپیلنگ ایرر نہیں کر رہے تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں بنے گی. کنسسٹنسی انٹروڈیوس اسٹیبلٹی. کنکریٹنس ری انفورس کانفیڈنس اینڈ کنسائزنس سیف ٹائم. اور آپ کنسائز اور کنکریٹ یوز کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی بات سالڈ گراؤنڈس پر ہونی چاہیے اسپیسیفک ہونی چاہیے. یہ سارے چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا میسج ایک بیسٹ فارم میں آئے گا اور افیکٹو کمیونیکیشن بنے گا. دیٹس اٹ فار دا ڈے. تھینک یو.